नाज़रीन, जंग बहिरा अहमर से निकलकर बहिरा अरब में फैल चुकी है और अब यमन ने तसलसल के साथ वाइडर रेंज में हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और नई जो शिपिंग लेन्स हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अफ्रीकी ग्रेड गेम के हवाले से बहुत बड़ी चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आई हैं। इस वक्त अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक चीन, रूस और ईरान की क़यादत में एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। आज़ादी फ़लस्तीन के साथ साथ एक मुकम्मल आज़ादी की तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी जंग जो मुसलमानों का जो सवाल है उसको भी उरूज में बदल सकती है। ये इतनी बड़ी जंग है जिसका आगाज़ वहाँ से हो चुका है और अब प्यूटन के हवाले से नई चीज़ें वहाँ पर क्या हुई हैं, प्यूटन वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ नाज़रीन ये सामने आई है कि अमेरिका ने एक अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक को असलहा देना शुरू कर दिया है। यानी इधर एक इत्तेहाद बन रहा है लेकिन एक ऐसा मुस्लिम मुल्क भी वहां पर सामने आया है जो अमेरिका से असलहा लेने लग गया है। तो अब ये वहां पर क्या नई सूरत हाल डेवलप हुई वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि चाइना ने इतनी बड़ी तादाद में असलहा बनाना शुरू कर दिया है CIA इंटेलिजेंस के मुताबिक कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी हो रही हो। इस वक्त चाइनीज हथियार यमन में हमास के पास और बाकी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो पक्की रिपोर्ट है। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि इतनी बड़ी तादाद में असलहा चाइना बनाया जा रहा है जैसे किसी वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही हो। तो इसने लंदन और वाशिंगटन और तेल अवीव में खलबली मचा दी है कि चाइना जो पहले किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं था होता, आज वो उसका नुमाइंदा मिडिल ईस्ट में भी आकर बैठ गया है और साथ पता ये चला है कि वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो हथियार बना रहा है। तो होने क्या जा रहा है, ये करने क्या जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो लड़ाई की शिद्दत है वो जनूबी अमेरिका तक भी पहुंच चुके हैं, यानी साउथ अमेरिका तक। वहां पर रूस, चीन और ईरान के इत्तेहादी, फ़लस्तीन के इत्तेहादी वहां पर क्या कर रहे हैं और किस तरह से अमेरिका जगह जगह से मजीद कमज़ोर होने की उसकी खबरें आ रही हैं, जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इसराइल फ़लस्तीन वॉर पर हो रहा है। क्योंकि अमेरिका कमज़ोर होगा तो आप खूबी समझ सकते हैं कि इसराइल कमज़ोर होगा और इसराइल को जंग में ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये बड़ी खबरें हैं। रीजनली, ग्लोबली हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज फिर एक बार वाइडर कैनवस के ऊपर जो नई खबरें आई हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम कर लेते हैं यमन से और यमन पर पहली तो खबर यह है कि यमन पर बमबारी की गई है। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से 3 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पर बम गिराए गए हैं। तो अमेरिका और बरतानिया अपने मामूल से पीछे नहीं हट रहे बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर यमन पर बमबारी कर रहे हैं और हर हमले के जवाब में यमन ज़्यादा जुर्रत, ज़्यादा बहादुरी और ज़्यादा दिलेरी के साथ खुलकर सामने आता है। तो ये बमबारी रूटीन के मुताबिक यमन के ऊपर जारी है। लेकिन यमन के हमले मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादा एस्केलेट करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात नाज़रीन ये है कि एक जहाज़ को निशाना बनाया गया है, लेकिन जिस जगह पर इस जहाज को निशाना बनाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये चीजें तस्दीक की तरफ जा रही हैं कि भाई जंग वाकईतन बहिरा अरब में फैल चुकी है, क्योंकि वहां की जो शिपिंग लेन्स है उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब ये जहाज तबाह किया गया है कहां पर, यमन की नश्तोन बंदरगाह है, उससे 109 नॉटिकल माइल्स यानी 185 किलोमीटर का ये फासला बनता है। 185 किलोमीटर, आपको अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना सफर होता है। तो वहां पर जाकर खुले समुद्रों में अरेबियन सी के अंदर इसको निशाना बनाया गया है। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो नश्तोन जो है ये उस जगह पर है, यानी यमन में भी 2 फोर्सेस है ना, एक हौसी हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, उनके पास रेड सी वाला एरिया, रेड सी की तरफ आधा जो एरिया है वो उनके पास है, ठीक है ना, उसको रेड सी यानी कि लगता है या गल्फ ऑफ एडन में। इधर वाला जो एरिया जहां पर ये नस्तून है ये दूसरी फोर्सेस के कब्जे में है, ये वाला एरिया। तो यहां से भी 109 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स यानी 185 किलोमीटर दूर, यानी ये डायरेक्टली जो है वो सीधा सीधा अरेबियन सी बन रहा है। तो यहां पर इस जहाज को, यानी अब देखें ना कि जो मिसाइल या ड्रोन या जो भी लॉन्च हुआ है वो तो हौसियों वाले इलाके से हुआ है, तो ये मतलब 185 से भी ऊपर चला जाएगा। ये तो वो सफर वो बता रहे हैं ना कि नस्तून से 185 किलोमीटर है। वो जो जहां से ये अटैक हुआ है, जहां से लॉन्च हुआ है, वो तो हौसियों वाला इलाका वो उससे भी दूसरी तरफ है।
تو سمجھ لیں کہ یہ 300 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ یہ کم سے کم فاصلہ بن سکتا ہے جہاں سے یہ میزائل لانچ ہوا ہے یا ڈرون آیا یا راکٹ جو وٹ ایور جو بھی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عربین سی کے اندر حملے شروع ہو گئے ہیں. یعنی وہ والے جہاز جو گھوم کر جا رہے تھے, یعنی ریڈ سی میں داخلہ بند ہوا تو جہازوں نے کیا کیا کہ افریقہ سے گھوم کر جانا شروع کر دیا. تو یمن نے اعلان کیا اسے 4 دن پہلے کہ اب ہم جو گھوم کر جہاز جا رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں میپ کے اوپر تو آپ کو یہ شپنگ لینز نظر آ رہی ہیں. یعنی یہ شپنگ لینز کس طرح سے ہے کہ جہاز کہاں سے, ایک تو یہ کہ جو ریڈ سی کی طرف چلے گئے, اب وہ ریڈ سی والے تو نہیں ہے نا, ریڈ سی میں تو داخلہ بند ہے, پھر یہ نیچے آ رہے ہیں اور ادھر یہ ساتھ مطلب گزر رہے ہیں عمان سے تھوڑا دور, یمن سے دور, اور سکوترا جو ان کا آئلینڈ ہے اس کے پاس سے, اور نیچے پھر یہ افریقہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اب نئی شپنگ لینز ہے, یہ نیا روٹ ہے جہازوں کا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یمن نے اٹیک کرنا شروع کر دیا, اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور دنیا کے ایکسپرٹ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب یورپ یا اسرائیل یا باقی ملک جو ہیں وہ سروائیو کیسے کریں گے. یعنی ریڈ سی کی وجہ سے کرائسس تھا, قیمتیں بڑھ رہی تھی, فلاں چیزیں ہو رہی تھی, لیکن اب وہ جو آخری روٹ بچا تھا وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے. یعنی وہ بھی محفوظ نہیں ہے, وہ بھی, اس پر بھی حملے شروع ہو گئے. تو مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یورپ اس چیز کو کیسے نکلے گا, اس چیز سے کیسے سروائیو کرے گا, امریکہ اسرائیل اس چیز سے کیسے سروائیو کریں گے. تو یہ اتنی خطرناک عمل ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بہت گہرے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. یعنی آپ سمجھ لیجئے نا کہ مطلب ان کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو جائے گی, مطلب مکمل طور پہ متاثر ہو جائے گی. متاثر آلریڈی ریڈ سی کی وجہ سے ہے, آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں جو اکنامک لاس, دنیا کا $1 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے, یورپ میں فیکٹریز پلانٹس بند, یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اب تو وہ جو آخری راستہ ہے وہ بھی تباہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ یمن کا یہ عمل ہے, یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کے بہت بڑے امپیکٹ آگے آپ دیکھیں گے کہ ہونے جا رہے ہیں. اور اب تو ان کے پاس ہائپر سونک میزائل بھی آ گیا, تو دیکھنا بھی باقی ہے کہ ہائپر سونک میزائل جو پہلا ہے وہ کس کے اوپر استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے بہت گہرے اثرات آنے والے. یعنی یہ سیدھا سمجھیں کہ یورپ اور اسرائیل اور امریکہ کی موت معاشی موت کے مترادف ہے یہ والا عمل. وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے یہ والا کام جو ہے وہ ہونا, اور ریڈ سی آلریڈی ان کو اتنا زیادہ تباہ کر چکا ہے. تو یہ تو مطلب بہت بڑی چیز ہونے والی ہے. اچھا آگے چلیے, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں افریقن گریڈ گیم کے اوپر. افریقہ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس وقت روس, چین اور ایران کی قیادت میں اس وقت افریقن خاص طور پہ مسلم ممالک اور دوسرے بہت سارے ممالک جو صدیوں سے دہائیوں سے وہاں پر غلامی برداشت کر رہے ہیں یا ویسٹ کے انفلوئنس میں ان کی فورسز وہاں پر ہیں, تو وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک. ملک سے ویسٹ کی جو ٹروپس ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, اور وہاں پر کون آ رہا ہے؟ ایران, روس اور چین آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے میں ایک ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو مزید تقویت دینے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ افریقہ میں جو گریڈ گیم ہے وہ ڈائریکٹلی اب کیا کرنے جا رہی ہے. یہ ذرا دیکھیے گا, افریقن لیڈرز ہیل پیوٹن ری الیکشن. میں نے آپ کو بتانا کہ دنیا میں 2 بلاکس بن رہے ہیں واضح طور پر, اور یہ جو پیوٹن کا الیکشن ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اب آپ کو ہر جگہ پر پیوٹن ہی پیوٹن نظر آئے گا. اور پیوٹن کے اس ری الیکشن نے جو ہے نا جو 2 بلاکس بن رہے تھے آلریڈی ان کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے. یعنی ایک پورا بلاک ہے ویسٹ کا جو اس الیکشن کو مان ہی نہیں رہا, اور ایک پورا بلاک ہے جو مبارکباد دے رہا ہے. تو یہ افریقن لیڈرز, آگے وہ بتاتا ہے دا ہیڈز آف برکینو فاسو, مالی, کانگو, لیبیا and other countries congratulate Putin re-elections. اب یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جن سے ابھی ویسٹ کے ٹروپس نکلے ہیں اور روس کے یا چین کے یا ایران کے وہاں پر آئے ہیں, اور یہ سارے مسلم کنٹریز ہیں, مالی, برکینو فاسو, لیبیا, ٹھیک ہے, نائجر ہو گئے, یہ سارے مسلم کنٹریز ہیں, اور یہیں پر جو ہے انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اب ناظرین گیم جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹ ہے. آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہاں سے امریکہ اور ویسٹ کا جو وڈرال ہو رہا ہے, جو اسرائیل کا انفلوئنس یہاں پر ختم. دیکھیں جہاں پر امریکہ ہے وہاں پر اسرائیل ہے, یہ تو بات کلیئر ہے نا. تو اسرائیل کا بھی انفلوئنس یہاں سے ختم ہو رہا ہے, یہیں سے تو وہ مین پاورز اور ریسورسز سارے استعمال کر رہے تھے. تو صورتحال بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور اس جنگ کی طرح بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ بھائی ایک ایسی جنگ جو نہ صرف آزادی فلسطین دلوائے گی بلکہ مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ بھی عروج میں بدل دے گی. لیکن اب یہیں پر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, یعنی ایک تو یہ ہے کہ جہاں سے ویسٹ ٹروپس نکلے ہیں اور انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ان ملکوں نے اپنی آپ کو روس, چین اور ایران کے ساتھ الائن کر لیا ہے, اپنا اتحاد کر لیا ہے.
ایک تو یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک مسلم ملک کو یہاں پر اسلحہ دینے جا رہا ہے، اور وہ مسلم ملک کوئی اور نہیں، موروکو ہے، مراکش۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت زبردست کنٹریز، بہت خوبصورت کنٹری، اور بہت مطلب اس کی ورتھ ہے، اسٹریٹجیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہیں سے تو یہ وہ جبرالٹر ہے جس کو جبل طارق بھی کہتے ہیں، جہاں سے طارق بن زیاد جو ہے وہ اسپین میں یعنی یورپ کے اندر داخل ہوا تھا۔ اور ابھی اگر اس موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو موروکو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو اگر آپ نے بحیرہ روم میں داخل ہونا ہے، یعنی یہ جو سارے جہاز گھوم کے جا رہے ہیں، تو اگر وہ بحیرہ روم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ نے اسرائیل کو جا کے اسرائیل تک پہنچنا ہے، بحیرہ روم کے باقی سارے ممالک اور آگے ترکی کی طرف جانا ہے اور باقی بہت سارے ممالک، تو بحیرہ روم میں داخل ہونے کے لیے، جس کے گرد دنیا کی ساری تاریخ بحیرہ روم کے گرد گھومتی ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو موروکو کے ساتھ سے اس جبرالٹر سے، جبل طارق سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ یہ موروکو اس حد تک یہاں پر امپورٹنٹ ہے۔ تو اب خبر یہ آئی ہے کہ جناب امریکہ اس کو اسلحہ دے رہا ہے، یعنی باقی اگر سارا براعظم افریقہ دیکھیں تو امریکہ کا وہاں سے وڈرال ہو رہا ہے، امریکہ کو مار بھگایا جا رہا ہے، تو امریکہ کو کوئی اتحادی چاہیے افریقہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب یہ خبر یہ آئی ہے کہ جناب موروکو کا اسلحہ، اب اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ موروکو نے کوئی الائنس کا اعلان کر دیا جیسے باقی افریقن اور مسلم ملک افریقہ کے وہ کر رہے ہیں۔ مراکش نے ایسا ابھی تک کوئی اتحاد کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن جو چیز مشکوک بنا رہی ہے، جس نے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ اس خاص ٹائم میں جب باقی سارے امریکہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تو وہیں پر امریکہ مراکش کو اسلحہ دے رہا ہے، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ باقی سارے ملک اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں امریکہ، اور امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ نکلیں یہاں سے۔ تو اسی خاص موقع پر مراکش کو اسلحہ مل رہا ہے امریکہ سے، تو اگر مطلب یہ سوال ہی کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اگر مراکش کچھ ایسی انٹینشن امریکہ کے خلاف رکھتا ہے تو امریکہ اس کو اسلحہ دے گا۔ امریکہ جہاں بھی اسلحہ دیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے کیا بینیفٹ ہونے والا ہے۔ تو کیا یہ موروکو اب یہاں پر امریکہ کا اتحادی بننے والا ہے؟ موروکو کے اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو الجیریا ہے، دوسری طرف نیچے دیکھیں تو سہارا ہے۔ اب الجیریا میں بھی ناظرین ایرانی تنظیم موجود ہے اور سہارا میں بھی ایرانی تنظیمیں موجود ہے، اور وہ اسی لیے بنائی گئی تھی۔ یہ ساری شپنگ لین، یہ سارا جو منصوبہ ہے نا، بھی اسرائیل اگر گھوم کے بھی جائے گا تو اس کو وہاں پر نشانہ بنانا ہے، تو یہ سہارا میں بھی اسی لیے تھی۔ اچھا، موروکو کا یہ جو نیچے حصہ ہے سہارا، اس میں اس وقت لڑائی چل رہی ہے، یہاں پر انسٹیبلٹی ہے۔ موروکو یہ کہتا ہے کہ یہ والا بھی ہمارا حصہ ہے، تو وہاں پر اس طرح کی لڑائی سیپریٹسٹ جو لڑائی ہوتی ہے وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف الجیریا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں موروکو امریکہ کے ساتھ جاتا ہے تو ادھر بھی اس کے خلاف فورسز، ادھر بھی اس کے خلاف، نیچے آ جائیں تو نائجر، مالی، برکینا فاسو سارے وہ بھی جو ہے وہ کس کے ساتھ اتحاد کر چکے ہیں، تو یہ مراکش کے لیے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے پلان چل رہے ہیں، لیکن کلیئرٹی اگر ہم دیکھیں تو پورے بر اعظم میں اس وقت مسلم ممالک دوبارہ سے ایمرج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوبارہ سے اتحاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور روس، چین اور ایران ان کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین سوڈان میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ اب میں یہ وہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیسے امپیکٹ کرنے والی ہے۔ سوڈان میں اتنی زیادہ صورتحال خراب ہے کہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ ریڈ سی میں اور مڈل ایسٹ کی جنگ میں ہونے والا ہے۔ وہاں پر اتنی زیادہ انسٹیبلٹی آ چکی ہے نا، اور وہاں کے جو پائریٹس ہیں، وہاں کے جو بحری قزاق ہیں، آپ کو بہت جلد جو ہے وہ ادھر ریڈ سی میں اترتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ذرا یو این کی چلتے چلتے میں صرف دو خبریں، سوڈان ایک مسلم ملک ہے اور چونکہ ہمارا سارا دھیان دوسری طرف ہے تو ہم بتا آپ کو نہیں پا رہے کہ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، باقی ادھر والے افریقن ملکوں میں کس طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ میں صرف دو ہیڈ لائن آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے 75% آف سوڈانز پاپولیشن سفر فرام مال نیوٹریشن اینڈ ہیومینیٹیرین نیڈز آر انورمس۔ 75% جو پاپولیشن ہے، 75% آبادی وہ مال نیوٹریشن سے اس وقت فیس کر رہی ہے، وہ بھوک اور فاقے جو ہے وہ اس وقت برداشت کر رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیے، What is happening in Sudan represents a nightmare and there is a killing and mass graves۔
تو مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کی ان اجتماعی قبروں کا ذمہ دار کون ہے؟ جہاں بھی آپ نظر دوڑاتے ہیں، جہاں جہاں پر یہ جنگیں چل رہی ہیں مسلمان ملکوں میں، آپ کو اجتماعی قبریں نظر آئیں گی، یعنی غزہ میں اجتماعی قبریں، سوڈان میں اجتماعی قبریں، باقی ملکوں میں اجتماعی قبریں۔ تو کون سی وہ ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ بدامنی پھیلائی کہ پچھلی کئی دہائیوں سے، آپ ذرا اسرائیل کے قائم ہونے کی تاریخ نوٹ کیجئے اور اس کے بعد ان مسلم ملکوں کو دیکھیے کہ اس کے بعد سے کس طرح ایک کے بعد ایک مسلم ملک کے اندر بدامنی آئی ہے، وہاں پر اتنی انسٹیبلٹی آئی کہ وہ اتنا اپنے مسائل کے اندر الجھ گئے کہ وہ بھول گئے کہ عالمی سطح پر ایک بڑے لیول کے اوپر ان کو کس طرح غلامی کے اندر جکڑا گیا ہے، کس طرح ایک بڑے غلامی کے نظام کے اندر ان کو جکڑا گیا ہے، وہ اس چیز کو بھول گئے۔ ان کے اپنے اندر اتنے بڑے مسائل چھیڑ دیے گئے کہ وہ سوچ ہی نہ پائیں کہ فلسطین غلام ہو چکا ہے، وہ سوچ ہی نہ پائیں کہ پوری جو مسلم ورلڈ ہے وہ غلام ہو چکی ہے، 57 اسلامی ملکوں کی یہ تک وقت نہیں ہے کہ وہ سیز فائر کروا سکے۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ اجتماعی قبریں، اتنی زیادہ تباہی۔ عراق وار میں کتنے لاکھوں، عراق شام وار میں لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بنے۔ تو سوچیں یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے یہ ساری انسٹیبلٹی پھیلائی، اور آج جب وہاں پر اتحاد بن رہا ہے اور دوبارہ سے مسلم ملک آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کون سی طاقتیں ہیں جو خوفزدہ محسوس کر رہی ہیں مسلمانوں کے اس اتحاد سے؟ اور روس اور چین جب ان کی قیادت کر رہے ہیں تو پھر ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ تو ان کو خوف یہ ہے کہ یہاں کی بدامنی سے وہ قائم رہے، تو جب یہاں مسلمانوں کا دوبارہ اتحاد ہوگا تو ان کا جو قائم رہنا، ان کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی فساد پھیلانے والا ملک ہے اسرائیل، اور اسی نے پھیلایا ہے اور اسی کی یہ ساری سازشیں ہیں۔ لیکن اب بہت جلد یہ دنیا بدل رہی ہے اور بہت جلد ان کی ساری سازشیں ناکام ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا، اگلی خبر جو ہے وہ بھی بہت بڑی خبر، آج ہمارے پاس ساری بڑی خبریں ہیں ریجنل اور گلوبل لیول کے اوپر۔ چائنا کے حوالے سے ناظرین بہت بڑی خبر ہے، اور چائنا نے آپ کو بتایا کہ مڈل ایسٹ کا محاذ سنبھال لیا ہے، اور ساری میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنا ہوائی فائر کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ جہاں پر جاتا ہے بڑا سوچ سمجھ کر جاتا ہے، اور دہائیوں کے بعد یہاں پر آنا، اپنا نمائندہ بھیجنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات ذرا آپ سنیے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا is building a military and nuclear arsenal in a way that have not seen since World War II۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اتنا بڑا اسلحہ کا آرسنل، اتنا بڑا ذخیرہ جو کہ نیوکلیئر بھی ہے اور باقی کنونشنل اسلحہ بھی ہے، اتنا بڑا ذخیرہ وہ تیار کر رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اتنے بڑے ذخیرہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی ملک نے تیاری کی ہو، یعنی ورلڈ وار ایک نئی عالمی جنگ کی جیسے تیاری کی جا رہی ہو۔ اور یہ رپورٹس جو ہے ناظرین وہ تو کنفرم ہے کہ یمن میں اسلحہ، یہ CIA کی ساری رپورٹس ہیں، موساد کی رپورٹس ہیں کہ یمن میں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، حماس چائنیز ویپن استعمال کر رہی ہے، یمن کو جو ساری ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے وہ پیچھے اس کے چائنیز روٹ ہے، بہت سارا اسلحہ، پھر باقی مڈل ایسٹ میں اور پھر افریقہ میں چائنیز ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو چائنا ایک بڑے کینوس کے اوپر ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف، امریکہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ ایک بڑے کینوس کے اوپر بڑی جنگ کی بھی تیاری کر چکا، اور جو جنگ چھڑ چکی ہے اس کو وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ چائنا بہت سمجھداری، میں آپ کو بتاؤں چائنا تب کوئی قدم اٹھاتا ہے جب وہ شور ہوتا ہے 100%۔ یہ چائنا کی پالیسی آپ دیکھ لیں، 45 سالوں میں، پچھلی 5 دہائیوں میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں چھڑی، حالانکہ جن چیزوں کے اوپر ان کا سٹانس ہے وہ وہیں پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تائیوان سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن 5 دہائیاں ہو گئی، چائنا اتنی بڑی پاور ابھر کر سامنے آ گیا، لیکن انہوں نے تائیوان پر جنگ نہیں چھڑی۔ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے چائنا کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اس وقت پینٹاگن کہہ رہا ہے کہ ہمارا اسلحے کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اور چائنا اتنا بڑا اسلحے کا ذخیرہ بنا رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا نے مڈل ایسٹ کا محاذ سنبھال لیا ہے، ایک بڑی جنگ کا جو آغاز مڈل ایسٹ سے ہو چکا ہے اس کو اب چائنا مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اسلحے کا اتنا بڑا ذخیرہ بنانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چائنا آگے مزید کس حد تک انوالو ہونے جا رہا ہے۔ پھر ناظرین اگلی بات آپ ذرا دیکھیے، all indications point to Chinese commitment to preparing to invade تائیوان۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے، دوبارہ سے ان کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ تائیوان کو انویڈ کرنے کی جو تیاری ہے وہ پوری کر چکا ہے چائنا، اور آنے والے ٹائم میں بہت جلد وہ یہ ساری کچھ کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں چائنا کو یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی اگر ہم نے تائیوان کو انویڈ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ امریکہ کو، اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر ہرایا جائے۔ اگر یہ جنگ فلسطین ہار جاتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو کر ابھرے گا، اسرائیل زیادہ پاورفل ہو کر ابھرے گا تو امریکہ کا زیادہ جو
फोकस है वो कहां पर हो जाएगा, साउथ चाइना सी में, ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर चाइना के लिए गेम यहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अगर इसराइल यहां पर हार जाता है तो उससे अमेरिका मजीद कमजोर होगा। तो ये ताइवान वाला जो उनका गोल है, जो हदफ है, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा उनको आसानी होगी। इसीलिए चाइना जो है वो वहाँ मैदान में उतरा है। और आज एक इतनी बड़ी खबर आई है कि इतना बड़ा असलहा तैयार किया जा रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी हो। अब ज़रा आपको नाज़रीन एक और खबर से आगाह करते हैं। ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है? ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन इज ड्राफ्टिंग लॉ टू सेंड प्रॉफिट फ्रॉम द फ्रोजन एसेट्स ऑफ रशिया सेंट्रल बैंक टू यूक्रेन। ये जो रशिया के बहुत बहुत बड़े एसेट्स हैं जो फ्रीज कर दिए हैं यूरोप ने, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उनका जो प्रॉफिट है वो यूक्रेन को भेजा जाएगा। तो मुझे बताइए, ये यूरोप ये सारा काम कर लेगा और रशिया चुप करके बैठा रहेगा? ठीक है, रशिया कहेगा ठीक है प्रॉफिट यूक्रेन को दे दो, तो वो इस पर एक्शन नहीं उठाएगा। मैं सिर्फ आपको ये खबर देकर बताना ये नाज़रीन चाहता हूं कि ये जितना ज्यादा रूस और चीन को इनसिक्योर करेंगे, जितना ज्यादा उनको तंग करेंगे, जितना ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा उनके खिलाफ प्लानिंग्स करेंगे, रूस और चीन ज्यादा खुलकर मिडिल ईस्ट की जंग में आएंगे। क्योंकि उनको यह समझ है, उनको यह पता है, उनकी पॉलिसी इस वक्त यह है कि अमेरिका को अगर वेस्ट को हराना है तो फिर मिडिल ईस्ट में उनको हराना पड़ेगा। तो जितना उनके खिलाफ इनसिक्योरिटी बढ़ेगी उनकी, वो उतना खुलकर मिडिल ईस्ट की जंग में सपोर्ट करने के लिए आएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहां पर सिर्फ बात इतनी समझने की है कि यह मुसलमानों की लीडरशिप को देखना है। आज सुनहरी मौका है जो पिछली पूरी सदी में नहीं आया मुसलमानों के पास, कि वो इस अलाइन किए गए जो इंटरेस्ट हैं, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट इस वक्त हो गए हैं रशिया चाइना के इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, उनको इस्तेमाल करते हुए, उनके इस इंटरेस्ट को इस्तेमाल करते हुए इस गुलामी को आज़ादी में बदलें, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएं। आज ये पिछले 100 साल में ये सुनहरी तरीन मौका आया है जो शायद दोबारा ना आ सके। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस्लामिक एक लीडरशिप के ऊपर है। वो ईरान आगे आता है, वो तुर्की आता है, वट जो भी आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अगर कोई इस्लामिक लीडरशिप बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ना कर सकी जैसे कि ईरान कर रहा है, ईरान से इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, अगर कोई इस्लामिक लीडरशिप ना खड़ी हुई तो फिर जो है ना ये उस तरह का जो नताइज है वो नहीं मिल सकेंगे। ये बात आप ज़हन में रखें, ठीक है। तो इसीलिए ईरान जो है वो बहुत पावरफुल होकर इमर्ज कर रहा है, बतौर लीडरशिप इमर्ज कर रहा है। वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो जिन मुल्कों के साथ उसके इख्तलाफात थे उनको भुलाकर 40-40, 50-50, 100 साल इख्तलाफात उनको बुलाकर ईरान जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उसके पीछे यही बात है कि वो एक एज अ लीडर इमर्ज करे, ठीक है, ताकि इनके जो इंटरेस्ट है उनको फिर सही मानों में इस्तेमाल किया जा सके, वगरना ये उस तरह के मतलूबा नताइज फिर नहीं आएंगे। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ नाज़रीन जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।